Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is on inventory management. In our earlier discussions on inventory management, we talked about the importance of inventory. We talked about the reasons why an organization shows its interest as well as prime objective behind the holding and maintaining a level of inventory. We talked about the concepts of dependent and independent demand. We talked about the idea of inventory management with respect to a service organization as well as a production organization. And we decided that since services organizations provide services which cannot be inventoried, we will only discuss the production units. And we also talked about the fact that we will take up the concept of service levels, but these service levels would pertain to production and to some extent services side. We also talked about the ABC system of inventory management. We talked about the concepts of effective inventory management, and we also talked about the economic order quantity models. Our discussion today would focus on economic production quantity, the quantity discount model, and like we said earlier, that we will discuss the service levels. After that, we would be able to complete our discussion on inventory management. Our discussion today would require us to take up some examples, and like always, our examples would be from the day-to-day routine operations with respect to the environment in Pakistan. Dear students, ہماری آج تک کی جو ڈسکشن انوینٹری مینجمنٹ پہ ہو چکی ہے اس میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کر لیے ہیں. وی ٹاکڈ اباؤٹ دی امپورٹینس اینڈ ریکوائرمنٹس آف انوینٹری مینجمنٹ. وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ. وی ٹاکڈ اباؤٹ دی perpetual and the periodic review systems of inventory management. We talked about the EOQ model and we talked about the ABC approach towards inventory management. ہماری آج کی ڈسکشن کچھ پریکٹیکل ایشوز اور پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ آگے بڑھے گی, اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو کمپلیٹ آر ڈسکشن آن اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی ماڈل ایز ویل ایز کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ ماڈل, اور ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم سنگل پیریڈ ماڈل کی بھی کچھ ڈسکشن کریں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل پیریڈ ماڈل جو ہم آج ڈسکس کریں گے اس کا تعلق کیا پروڈکشن سائڈ سے ہے یا سروسز سائڈ سے. دیکھا یہ گیا ہے دیٹ مور اور لیس اٹ فائنڈز ایکول ایپلیکیشن ان بوتھ پروڈکشن ایز ویل ایز دا سروسز سائڈ. بٹ چونکہ ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز اسی کانسیپٹ سے لے کے آگے بڑھے تھے کہ سروسز کو ہم انوینٹری نہیں کر سکتے, تو ہمارا جو تعلق ہوگا وہ ایگزامپلس کی حد تک ایسی سروسز انڈسٹری سے ہوگا جس کو آپ اپنے ارد گرد روزمرہ دیکھتے رہتے ہیں. یعنی کسی آپ ہوٹل یا ریسٹورینٹ کی بات کریں گے یا کسی سروس اسٹیشن. لیکن ہماری آج کی کوشش یہ ہے کہ ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم پوری انوینٹری مینجمنٹ کی افیکٹونیس کو سمجھ بھی سکیں اور اس کی اپلیکیشن کو پورا کر بھی سکیں. تو سب سے پہلے تو ہم آج ایک ایگزامپل دیکھیں گے. That example would help us understand the issues relating to economic order quantity. اگر آپ کو یاد ہو, in our last lecture we solved an example with respect to EOQ. This example relates to the same concept but تھوڑی سی approach different ہوگی. تو آئیے ہم آج سب سے پہلے ایک ایگزامپل سے اپنے ڈسکشن کا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے سلائڈ پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی کچھ اس طرح سے بنتی ہے دیٹ CNG LPG company in Karachi purchases 5,000 compressors a year at rupees 8,000, یعنی آپ کے پاس یونٹ پرائس موجود ہے, اور ہم نے کہا کہ جناب آپ سال میں 5,000 اگر کمپریسر خرید رہے ہیں اور ہر کمپریسر کی قیمت 8,000 روپے ہے, تو اس کے بیسس کے اوپر ہم اپنی اکنامک آرڈر کوانٹٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو آرڈرنگ کاسٹ ہے وہ تقریباً 500 روپے کا ہے, اور ہمارے پاس جو اینول
کیرنگ کاسٹ جسے ہولڈنگ کاسٹ کا بھی نام دیا جاتا ہے وہ تقریباً 20% آف دا پرچیز پرائس ہے. تو اگر آپ اسٹیٹمنٹ غور سے پڑھیں, اٹ سیز دیٹ دی آرڈرنگ کاسٹ آر ₹500 and the annual carrying costs are 20% of the purchase price. Compute the optimal price or total annual cost of ordering and carrying the inventory. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ڈیٹا میں کون کون سے ویریبل اویلیبل ہیں. آپ کے پاس ڈیمانڈ کا ویریبل اویلیبل ہے اینڈ آپ کے پاس ڈیمانڈ کی کوانٹٹی ہے تقریباً 5000 کمپریسر, اور اینول ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو آرڈرنگ کاسٹ کی بھی فگر دی جا رہی ہے. آرڈرنگ کاسٹ ایس آپ کے پاس ₹500 ہے, اور ہولڈنگ کیرنگ کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 20% ہے آپ کی سیل پرائس کا. اور آپ کیونکہ ایک کمپریسر کو ₹8000 دے کے خرید رہے ہیں, اس وجہ سے آپ جب ہولڈنگ کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں گے تو اٹ وڈ بی 20% آف 8000 وچ ایکولس ₹1600. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں دیٹ دی اکنامک کوانٹٹی ریکوائرڈ in order to complete this problem would be square root of 2 times the product of your annual demand and ordering cost divided by your carrying cost. On substitution of values, آپ کے پاس جو economic order quantity آئے گی وہ 55.9 compressors کی ہوگی, but since we do not have anything like that, آپ اسے راؤنڈ آف کر کے 56 compressors اپنے آنسر کے طور پہ محفوظ کر لیں گے. دا سیکنڈ پارٹ آف دا پرابلم ریکوائرز یو ٹو کیلکولیٹ ٹوٹل کاسٹ, اینڈ وی آلریڈی نو دا فارمولا فار کیلکولیشن آف ٹوٹل کاسٹ وچ از دی سم آف یور ہولڈنگ اور کیرنگ کاسٹ ایز ویل ایز آرڈرنگ کاسٹ. آپ اس کے فارمولا کو بھی جانتے ہیں. آرڈرنگ کاسٹ کیا فارمولا ہے؟ اٹ از دی ریشیو آف ڈی اوور کیو ناٹ ملٹیپلائڈ بائی یور آرڈرنگ کاسٹ وچ از ایس. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو کیرنگ کاسٹ یا ہولڈنگ کاسٹ ہے اس کا کیا فارمولا ہے؟ اٹ از دی پروڈکٹ آف کیو اوور 2 ٹائمس یور ہولڈنگ کاسٹ. ان دونوں فارمولاز کے پارٹس میں جب آپ ویلیوز انسرٹ کریں گے یو ول اینڈ اپ ہیونگ این آنسر آف 89,443 روپیز. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کچھ ایگزامپلز یا پرابلمس میں جو ہولڈنگ کاسٹ کا کانسیپٹ ہے وہ روپی ویلیو میں لیتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ آپ کو ایک پرسنٹیج دے دی جاتی ہے, اور وہ پرسنٹیج کے ذریعے آپ اپنی کیلکولیشنس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے, اینڈ دس کانسیپٹ ریلیٹس ٹو دا فیکٹ دیٹ انسٹیڈ آف آرڈرنگ سم تھنگ وی آر ناؤ انٹرسٹڈ ان دی پروڈکشن سائڈ. کیونکہ بات آپ سے پہلے ہوئی تھی کہ انوینٹری مینجمنٹ میں ہماری پرائم آبجیکٹو یہ ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ناٹ اونلی آرڈر آر پروڈکٹس اور آئٹمس ان اے وے دیٹ ہماری جو اسمبلی لائن ہے وہ اسموتھ آپریشنس کو کنٹینیو کرے, بلکہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن سے ریلیٹڈ ایسی آپٹیمم کوانٹٹی کو کیلکولیٹ کریں جس کے ذریعے ہماری پروڈکشن لائن میں بھی افیکٹونیس آ جائے. تو بات کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ ای پی کیو یا اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی سے ریلیٹڈ کچھ سیٹس آف ایزمپشنز ہیں جن کو آپ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل میں دیکھ چکے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دیٹ پروڈکشن از ڈن ان لاٹس اور بیچز, اور یہ بات ہم اپنی ڈسکشن انیشیل پارٹ آف دا سیمسٹر سے لے کے آ رہے ہیں کہ ویریبل پروڈکشن جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے سیٹ بیک یا شاک والی یا سرپرائز والی فیسلٹی یا سرپرائز والی کریکٹرسٹک نہیں رکھتی. اٹ از مینیجبل اینڈ اٹ از سپوز ٹو بی ٹیکن کیئر آف ود دی ایڈ آف flexibility in your capacity planning. But for the time being, we are focusing on the concept of economic production quantity or EPQ model. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے that the capacity to produce a part should always exceed the usage or demand rate. اگر آپ سے پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل دوبارہ شیئر کیا جائے تو شاید اس کانسیپٹ کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. In our last lecture, we talked about the fact that if a customer places a demand or order for an air conditioner,
تو ایئر کنڈیشنر یونٹ کو اسمبل کرنے یا بنانے کی صورت میں آپ کے سسٹم آٹومیٹیکلی انٹرنل ڈیمانڈ کے ایک پروسیس کو ٹریگر کر دیتا ہے, اور وہاں پر آپ کو سب کمپوننٹس یا کمپوننٹس ریکوائرمنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. یعنی اگر ایک ایئر کنڈیشنر میں ایک کمپریسر اور ایک فین کی ضرورت ہے تو یہ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ آپ کے سامنے آ جائے گی. کچھ آرگنائزیشنز میں آپ کی جو اسمبلی لائن ہے وہ اتنی واسٹ اور اتنی ایکسٹینسو ہوتی ہے دیٹ اٹ گیوس یو دی اپرچونٹی ٹو بلڈ یور سب کمپوننٹس ایز ویل. اب وہ سب کمپوننٹس میں پنکھے بھی آ سکتے ہیں, کمپریسرز بھی آ سکتے ہیں. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی ماڈل یا ای پی کیو ماڈل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو پروڈکٹ یا آئٹم یا سب کمپوننٹ آپ پروڈیوس کریں اس کی پروڈکشن آپ کی یوزز سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر یوزز سے زیادہ نہیں ہوگی یا اس کی کھپت سے زیادہ نہیں ہوگی, یو وڈ رن انٹو اے سچویشن آف جہاں پہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی کیپیسٹی سے ایکسیڈ کر جائے گی. اور جہاں کہیں ڈیمانڈ آپ کی کیپیسٹی سے ایکسیڈ کر جاتی ہے وہاں پہ مور اور لیس وہی سیٹ آف پرابلمز آتی ہیں جو ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں. ہماری ایک ڈسکشن اس بات کے اوپر بھی فوکس کر رہی ہے کہ جو ہم نے ایزمپشنز اپنے ای او کیو ماڈل میں پڑھی تھیں, ہم انہی ایزمپشنز کو اپنے ای پی کیو ماڈل میں بھی استعمال کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پوائنٹس آف سملیرٹی کو بھی دیکھیں اور ایسے پوائنٹس جو کہ اسپیسیفکلی ای پی کیو ماڈل کے ساتھ لنک کرتے ہیں ان کو بھی دیکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے سلائڈ کے اوپر پوائنٹس آف assumption فار یور ای پی کیو ماڈل پرزینٹ کیے جا رہے ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں. لائک یور ای او کیو ماڈل وی assume number 1 that only one item or product is involved. Our second assumption is that the annual demand is known. Number 3, the usage rate is constant. Number 4 is your usage occurs continuously. Number 5, production rate is constant. Number 6, the lead time is constant and it does not vary. And last but not the least, like we talked about the same concept in our EOQ model, there are no quantity discounts. ہم کوانٹٹی ڈسکاؤنٹس کی بات اس وجہ سے نہیں کر رہے بیکاز وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس کانسیپٹ سیپریٹلی. تو اب آپ نے دیکھا کہ مور اور لیس آپ کی جو سیٹ آف ایزمپشنز ہیں وہ سملر بھی ہیں اور کچھ ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں. جو چیزیں ڈسٹنکشن کی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی. وی نیور ٹاکڈ اباؤٹ دا پروڈکشن کانسیپٹ, اینڈ ایور سنس وی ہیو انکارپوریٹڈ دا کانسیپٹ آف پروڈکشن وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کہ جو آپ کا پروڈکشن ریٹ ہے وہ آپ کے یوزج ریٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا پروڈکشن ریٹ آپ کے یوزج ریٹ سے کم ہوگا دین دیر از اے پرابلم. اب وہ پرابلم کیا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح آپ نے بتایا, آپ کی پروڈکشن لائن بند ہو جائے گی. آپ کی پروڈکشن لائن کیوں بند ہوتی ہے؟ آپ کے پاس اپنی ریسورسز چاہے وہ مین یا مشین سے ریلیٹڈ ہوں ان کی کمپلیشن نہیں ہوگی تو آپ کا فنش پروڈکٹ اپنی فائنل شیپ میں آپ کی اسمبلی لائن سے باہر نہیں جا سکتا. تو آپ نے اپنے سامنے سیٹ آف ایزمپشنز دیکھی. اب آپ اپنے اسکرین کے اوپر یا اپنی سلائڈ کے اوپر ایک گراف بھی دیکھ رہے ہیں. دیٹ گراف انڈیکیٹس دی کانسیپٹ آف ری آرڈرنگ ود ریسپیکٹ ٹو پروڈکشن, اور پروڈکشن کے ساتھ مور امپورٹنٹلی اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی. یہ آپ ڈائیگرام کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آرڈر ڈلیوری ہے یہ ایک سنگل پوائنٹ ان ٹائم کیری آؤٹ کی جا رہی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یوزج اور پروڈکشن برابر ہو جائیں تو آپ کی انوینٹری بلڈ اپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس پوائنٹ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو میں اس کو کچھ ری اسٹیٹ کروں گا. اف یوزج اینڈ پروڈکشن, جس کو آپ ڈلیوری ریٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ریٹس آر ایکول دین دیر از نو بلڈ اپ آف انوینٹری. اور اگر آپ اپنے اگلے ٹاپکس جب آپ ڈسکس کریں گے لین پروڈکشن کے یا جسٹ ان ٹائم پروڈکشن کے, تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ انوینٹری بلڈ اپ کے کانسیپٹ کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے.
لائک آئی آلویز پوائنٹ آؤٹ, ہماری جو لرننگ کا کانسیپٹ ہے وہ ذرا سیکوینشل ہے, ہمارا ایک قدم اگلے قدم کے لیے راہ بناتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فرم خود ہی اپنا آئٹم پروڈیوس کرے, جیسے آپ سے ایئر کنڈیشنر کی ایگزامپل میں ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر آپ ہی کی فرم کمپریسر بنانے کی بھی صلاحیت پیدا کر لے اور فین بنانے کی بھی صلاحیت حاصل کر لے, وچ آر پرابلی دا ٹو بگ کمپوننٹس جو ہم اپنے ایگزامپل میں ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں, تو ہمارے پاس جو انوینٹری کا کانسیپٹ ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہی پروڈکٹ بنا یا جیسے ہی سب کمپوننٹ بنا اس کو آپ نے انسٹنٹلی استعمال کر لیا. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ دیر آر پیریڈس ویئر پروڈکٹس اور سب کمپوننٹس آر انوینٹریڈ, اور اس کے پیچھے بھی یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہماری جو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے وہ ہمیں کوئی ایسی سچویشن میں نہ ڈال دے جہاں پر ہمیں ایک شارٹیج فیس کرنی پڑتی. تو جو پروڈکشن کا کانسیپٹ ہے وہ ٹریڈیشنل پروڈکشن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, بٹ اگین فار دا ٹائم بینگ اس پوائنٹ کو اپنے میں بٹھانا ہے that traditional production is different than your lean production, and we'll discuss just in time production in our future lectures. تو ہمیں یہ ڈفرینس زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا. لیکن ابھی آپ کے سامنے جو ڈائیگرام پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں آپ جو پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں وہ پلیز آپ دیکھ لیجیے, اور ان پوائنٹس کو آپ کوشش کیجیے اپنے ایگزامپلس میں انکارپوریٹ کیجیے. ہم نے جب بات کی تھی اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کی, تو ہم نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ جناب آرڈرنگ کاسٹ جو ہیں وہ مور اور لیس انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لاٹ سائز کے. کیوں؟ کیونکہ چاہے آپ ایک آئٹم آرڈر کریں چاہے آپ 10 آئٹم آرڈر کریں, جو اوور ہیڈ کاسٹ اس پورے پروسیس میں انوالو ہے جس کو آپ نے آرڈرنگ کاسٹ کا نام دے دیا وہ کانسٹنٹ ہوگا. یہی کانسیپٹ ہم اپنی اکنامک پروڈکشن ماڈل میں لے کے آ رہے ہیں. یہاں پر ہم اس کا نام آرڈرنگ کاسٹ کی جگہ سیٹ اپ کاسٹ دے دیتے ہیں. سیٹ اپ کاسٹ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ سیٹ اپ کاسٹ سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ لیٹس سے ویو گاٹ اس پروڈکشن فیسلٹی, اور اس پروڈکشن فیسلٹی کے اوپر آپ ایک مشین یا ایک اسمبلی لائن کے اوپر کوئی چیز بنا کر اپنے کسٹمر کو پریزنٹ کر رہے ہیں. چاہے آپ ایئر کنڈیشننگ یونٹ کے ایگزامپل کو چھوڑ کے کوئی اور ایگزامپل لینا چاہتے ہیں, لیٹس ٹیک اپ دی ایگزامپل آف دی اسمبلی آف این آٹو موبائل اور دی اسمبلی آف اے پرسنل کمپیوٹر. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سیٹ اپ ارینجمنٹ ہے جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں کچھ ایسے اسپیشل ٹولس, کچھ ایسی اسپیشل مشینس یا کچھ ایسی اسپیشل ارینجمنٹ آف گروپ آف مشینس جس کے ذریعے آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ انیشیل مینوفیکچرنگ اسٹیج سے نکل کر فائنل اسٹیج پر آ جاتا ہے. ان کی ارینجمنٹ کے اوپر ایک کاسٹ انکر ہوتا ہے جس کو آف کورس آپ کی کمپنی ہی بیئر کر رہی ہے. دیٹ سیٹ آف کاسٹ از گیون دا نیم آف سیٹ اپ کاسٹ. اس میں آپ کی مشین کی مینٹیننس کا کاسٹ بھی آ سکتا ہے, اس میں مشین کی آپریشن کی ایڈجسٹمنٹ یا ایکوریسی کے اوپر جو مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کا کاسٹ بھی آ سکتا ہے, اس میں آپ کی مشین کے ٹولز اور فکسچرز کا بھی کاسٹ آ سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کو اکنامک پروڈکشن ماڈل کے ساتھ جب ایسوسیٹ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ مور اور لیس ہماری سیٹ آف ازمپشنس بھی وہی ہیں, اور اگر ازمپشنز میں تھوڑی بہت اکا دکا کہیں چینجز آ رہی ہیں وہ زیادہ ٹریول ہیں. آف کورس آپ کو پہلے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری پروڈکشن ریٹ ہے, اگر آپ کمپوننٹس کی بات کریں, اٹ شوڈ آلویز ایکسیڈ دی یوزیج ریٹ. اگر استعمال کے ریٹ سے پروڈکشن ریٹ کم ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی اسمبلی لائن بند ہو جائے گی. اور ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جو آرڈرنگ کاسٹ کا کانسیپٹ آپ اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں لکھتے تھے وہ اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی میں سیٹ اپ کاسٹ کے نام سے آپ کے سامنے موجود رہتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رن سائز بڑا ہوگا تو جو آپ کا نمبر آف رنس ریکوائرڈ ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے, اور جب نمبر آف رنس کم ہو جائیں گے تو آپ کے اینول سیٹ اپ کاسٹ کم ہوں گے. کس طرح سے؟ اگر آپ کی اسمبلی لائن کے اوپر ایک آٹو موبائل مینوفیکچر کی جا رہی اور آپ کا رن سائز یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ ڈیلی پروڈکشن اگر ہے یا 100 گاڑیوں کی, تو آپ کی
جو اینول پروڈکشن پلان ہے اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو سیٹ اپ کاسٹ ہے آپ کے مشینس کا, روبوٹس کا یا جگس یا فکسچرس کا, وہ سال بہتر طریقے سے پوزیشن ہو سکتا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ جناب آپ ایک ہی اسمبلی کے اوپر مختلف ماڈلز یا مختلف آٹوموبائل اسمبل کر سکتے ہیں, تو مور اور لیس یو آر پلئنگ اراؤنڈ ود آئیڈیا آف یور سیٹ اپ کاسٹ, سیٹ اپ ارینجمنٹ. اگر آپ کی سیٹ اپ ارینجمنٹ کانسٹنٹ ہو فار سے 90% of the time or 80% of the time, and it's variable 20% of the time, because 80% یا 90% of the time you are making one model of the car, اور باقی 10% یا 20% of the time you are making another car. تو آپ کے پاس سیٹ اپ کاسٹ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جسٹیفائی ہو جاتا ہے. Now coming back to the important concept of your EPQ formula, ہمیں اس میں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی نمبر آف رنز ہیں وہ مور اور لیس ریشیو ہے بٹوین یور ڈیمانڈ اینڈ یور سیٹ اپ. اگر آپ کو یاد ہو پہلے ہم سمبل ایس استعمال کر رہے تھے آرڈرنگ کاسٹ کے لیے, اب ہم ایس کا سمبل ریٹین کر رہے ہیں بٹ وی آر ریفرنگ اٹ ٹو سیٹ اپ کاسٹ. پوائنٹس آف ڈسٹنکشن کین بی کہ آپ اس جگہ پر ڈسٹنکشن لینے کے لیے سیٹ اپ کاسٹ کو ایس ای سے بھی نوٹیفائی کر سکتے ہیں اور آرڈرنگ کاسٹ کو آپ او سے بھی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. بٹ دین اگین اٹ از ٹریویل, آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نمبر آف رنس ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں ڈی اوور کیو کے اوپر. اینڈ سملرلی یور اینول سیٹ اپ کاسٹ از اکول ٹو نمبر آف رنس پر ایئر ٹائمز دا کاسٹ پر رن. تو سمپلی یور فارمولا فار یور سیٹ اپ کاسٹ وڈ بی دا ریشیو آف ڈی اوور کیو ٹائمس ایس. یہ بات نے اپنے ذہن میں بٹھا لینے, اور ہم اس فارمولا کو مزید انویسٹیگیٹ کر کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ ٹوٹل کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے کاسٹ سے دلچسپی ہے جو سب سے زیادہ کم ہو. تو منیمم ٹوٹل کاسٹ نکالنے کے لیے آپ کے سلائڈ پہ ایک فارمولا دیا جا رہا ہے. پلیز گو تھرو دیٹ فارمولا کیئرفلی. اٹ سیز دیٹ ٹی سی منیمم ایکولس یور کیرنگ کاسٹ پلس سیٹ اپ کاسٹ. اب یہاں غور طرف بات یہ ہے کہ جو کیرنگ کاسٹ ہے اس میں ہم نے انوینٹری کے کانسیپٹ کو ایوریج انوینٹری کے طور پہ ٹیک اپ کیا ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میکسیمم انوینٹری ڈیوائڈیڈ بائی 2 اینڈ دیٹ آنسر از ملٹیپلائڈ ود یور ہولڈنگ کاسٹ وچ از ایچ. سو یور کیرنگ کاسٹ وڈ بی آئی میکسیمم ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی ایچ. سملرلی یور سیٹ اپ کاسٹ وڈ بی, جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, ڈی اوور کیو ناٹ ٹائمس ایس. اب اس جگہ پر ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹرمینالوجی کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے ڈسکشن میں, اینڈ ویل ٹرائی ٹو انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف اکنامک رن کوانٹٹی, جس کو ای آر کیو سے بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ای آر کیو کیا چیز ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ایک سلائڈ کی شکل میں پریزنٹ کی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں دیٹ economic run size is again represented by Q naught. You can even call it ERS, جو سوٹ کرے. کچھ ٹیکسٹ بکس میں اسے Q naught ہی کا نام دیا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ اسے Q سبسکرپٹ ERS کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. It doesn't matter آپ کون سا nomenclature استعمال کرتے ہیں, as long as you are comfortable with the concept. تو economic run size equals the product of square root of 2 times DS divided by H, again multiplied by square root of P divided by P minus U. اس میں آپ S کو تو پہچان چکے ہیں. S has something to do with setup cost and you know how to calculate your setup cost. Similarly, P would be the production rate and U would be the usage rate. اب آپ کو جب کبھی بھی کوئی numerically problem present کی جائے, چاہے وہ آپ کے ایگزام کی کوشچن شیٹ ہو, چاہے وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز ایز این آپریشنس مینیجر ہو, وہاں پہ آپ کو ان کی کیلکولیشن آنی چاہیے. اینڈ اف یو نو دا فارمولا یو کین ایزلی کیلکولیٹ اٹ. یہاں پہ آپ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں. دیٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ از دی کانسیپٹ آف سائیکل ٹائم, جسے آپ کہہ سکتے ہیں دا ٹائم بٹوین دا آرڈرس. آپ کے سامنے اس کی بھی ڈیفینیشن پریزنٹ کی جا رہی ہے. کائنڈلی ریفر ٹو دس ڈیفینیشن. دا سائیکل ٹائم for the economic run size model is a function of run size and your usage or demand rate. یعنی اگر آپ سائیکل ٹائم کو
میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کرنا چاہیں اور آپ اس سے پہلے اکنامک رن سائز کیلکولیٹ کر چکے ہوں, تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو ڈیوائڈ یور اکنامک رن سائز بائی دا یوٹیلائزیشن ریٹ. جب آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں گے یو کین سالو اندر ایگزامپل. اور ہماری ڈسکشن آگے اب ایگزامپل ہی کے اوپر آئے گی. وی آر ٹرائنگ ٹو سالو سم پریکٹیکل ایگزامپلز اوور ہے. ہمارے پاس اب تک اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ انفارمیشن آ گئی ہے, وی آر ان اے پوزیشن ٹو سالو سم ایگزامپلس. سو لیٹس ٹیک اندر ایگزامپل. اور وہ ایگزامپل ہم کس طرح سے کریں گے؟ A firm in Sialkot produces 250,000 world-class footballs for both domestic and international markets. It can make footballs at the rate of 2,000 per day. The footballs are manufactured uniformly over the whole year. The carrying cost is rupees 100 per football and the setup cost for a production run of rupees 2,500. The manufacturing unit operates for 250 days per year. اب آپ کے سامنے جو ایگزامپل پریزنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کو مور اور لیس اکنامک رن سائز کیلکولیٹ کرنے کے بعد اپنی آگے کی کیلکولیشنز کرنی ہے. آپ کو سائیکل ٹائم کا کانسیپٹ کلیئر ہے اینڈ اٹ وڈ میک اے لاٹ مور سینس اگر ہم سائیکل ٹائم سے ریلیٹڈ ایک اور ٹرم کو بھی ڈسکس کر لیں وچ از رن ٹائم. اب رن ٹائم کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ رن ٹائم کو آپ سے اس طرح سے ڈیفائن کریں گے دیٹ دا رن ٹائم از فنکشن آف دا رن سائز اینڈ پروڈکشن ریٹ. تو میتھمیٹیکلی آپ اس کو ریپرزینٹ کریں گے دا ریشیو آف یور رن سائز اینڈ دا پروڈکشن ریٹ اور کیو ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی پی. اس طرح سے اگر آپ اپنے انوینٹری لیولس کو بھی پروڈکشن ریٹ سے اور یوٹیلائزیشن ریٹ سے میچ کرنا چاہیں گے تو بھی آپ کی جو انوینٹری کی ویلیوز ہوں گی وہ ان ٹرمز آف پروڈکشن اینڈ یوٹیلائزیشن ریٹ سے میچ کرنی چاہیے. سو اندر فارمولا فار یور انوینٹری وڈ بی کیو ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی پی ملٹیپلائڈ بائی پی مائنس یو. اور سملرلی آپ کو ایوریج انوینٹری نکالنی تو پہلے ہی آتی, اٹ از دی ریشیو آف آئی میکس اینڈ دا نمبر 2. اب آپ کے سامنے جو کوشچن سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ مور اور لیس اویلیبل ہے. یو کین کیلکولیٹ دی آپٹیمم رن سائز. جب کبھی آپ آپٹیمل رن سائز کیلکولیٹ کریں گے تو مور اور لیس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اکنامک رن سائز. آپٹیمل ہو اکنامک ہو ایک ہی بات. اب آپ کو یہ چیز کلیئرلی پتا ہونی چاہیے کہ سم ٹائمس دا ٹرمینالوجی از یوز ڈفرینٹلی لیکن کانسیپٹ ہمارا وہی رہتا ہے. تو اگر آپ سے اکنامک رن سائز پوچھا جائے یا آپٹیمل رن سائز پوچھا جائے آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہی رہے گا اور فارمولا وہی رہے گا. اور فارمولا آپ نے کیو ناٹ یا اکنامک رن سائز یا آپٹیمل رن سائز کے لیے کیا استعمال کیا تھا کچھ دیر پہلے؟ اٹ از دا پروڈکٹ آف اسکوائر روٹ آف 2ds ڈیوائڈیڈ بائی ایچ ٹائمس دی اسکوائر روٹ آف پی ڈیوائڈیڈ بائی پی مائنس یو. اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہم اپنے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اور پرابلم سالو کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس درکار ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ آپ کو پروڈکشن ریٹ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو یوٹیلائزیشن ریٹ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اکنامک رن سائز کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو آپ کے ٹوٹل کاسٹ ہیں ان کی کیلکولیشن کے لیے آرڈرنگ کاسٹ اور سیٹ اپ کاسٹ کا کانسیپٹ یاد کراتے ہوئے سیٹ اپ کاسٹ پتہ ہونے چاہیے اینڈ ہولڈنگ کاسٹ پتہ ہونے چاہیے. تو اگر آپ اس میں ویلیوز انکارپوریٹ کریں تو سب سے پہلے آپ کیو ناٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیو ناٹ وڈ بی دی پروڈکٹ آف اسکوائر روٹ آف 250,000 multiplied by setup cost which is 2500 divided by 100 which is the holding cost یا carrying cost for each football per annum. آپ نے فٹ بال بنایا اور اس کو اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں ایک سال کے لیے یا انوینٹری یا ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو تقریباً 100 روپے دینے پڑ رہے ہیں. دیٹ آئیڈیا multiplied by the square root of 2000 which is the production rate divided by 2000 minus 1000. یہاں پہ 1000 یوٹیلائزیشن ریٹ کو شو کر رہے. اس بیسس پہ جب آپ پوری ایکویژن کو سالو کریں گے یو ول اینڈ اپ ہیونگ این آنسر آف 5000 فٹ بالس. یعنی اگر آپ نے اکنامک رن سائز بنانا ہے تو آپ کو کم از کم 5000 فٹ بال بنا کے اپنے ویئر ہاؤس کی طرف روانہ کرنے ہیں یا اپنے کسٹمرس کی طرف روانہ کرنے ہیں.
Now you can also calculate the minimum total annual cost for carrying as well as setup cost. Again, the same formula, the sum of carrying cost plus setup cost آپ کے سامنے موجود ہے. تو آپ کو سب سے پہلے I max divided by 2 multiplied by h کیلکولیٹ کرنا ہے in order to obtain the value of your carrying cost. ساتھ میں آپ نے سیٹ اپ کاسٹ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. سیٹ اپ کاسٹ کا کیا فارمولا ہے؟ D divided by Q naught which is your economic run size multiplied by S which is the setup cost. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے I max کیلکولیٹ کرنا ہے which is the maximum inventory which is again the ratio of Q naught divided by P multiplied by P minus U. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے اکنامک رن سائز خود پہلے 5000 فٹ بالس کا کیلکولیٹ کیا تھا تو 5000 ڈیوائڈیڈ بائی 2000 ملٹیپلائڈ بائی P minus U which would be 2000 minus 1000 would be 1000 which would be 2.5 multiplied by 1000 would equals 2500 footballs. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کے پاس ویریس پیرامیٹرز اویلیبل ہوں تو کس طرح سے آپ اپنے فارمولاز کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے کتنی اہم ڈیسیجنس لے رہے ہیں. اینڈ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آپریشنز مینجمنٹ میں آپ کے پاس بہت زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں دیٹ یو کین میک اے ڈیسیجن ود سپورٹ آف نمبرس. جو آپ سے پہلے بات کی گئی تھی کوالٹیٹیو ڈیسیجنس کے لیے کوانٹیٹیو انالیسس بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کی کوالٹیٹیو ڈیسیجن نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے ریزن شاید آپ کی کوانٹیٹیو انالیسس کی ایبسنس ہوگی. اسی طرح سے آپ نے ابھی سائیکل ٹائم اور رن ٹائم بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. سائیکل ٹائم کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا فارمولا ہے؟ سمپل، یو جسٹ ڈیوائڈ یور آپٹیمل یا اکنامک رن سائز بائی دا یوٹیلائزیشن ریٹ وچ وڈ بی 5000 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 دیٹ وڈ اکول 5 days. یعنی اگر آپ اس پروسیس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس 5 دن کی ضرورت ہے in order to complete your cycle. Similarly, if you are going to calculate your run time کے لیے آپ کے پاس Q naught divided by P کا فارمولا ہے اور اس کو بھی جب آپ کمپلیٹلی سالو کریں گے you will end up having an answer of 2.5. دیکھیے آپ نے اکنامک پروڈکشن کوانٹٹی ماڈل کے ذریعے ایک نئی ڈائمینشن کو اپنے سامنے دیکھا. You ended up calculating not only the economic run size or the optimal run size, but you are also in a position to talk about the cycle time and run time. اگر آپ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھانا چاہیں تو this is the point where you would like to bring in those two things جو آپ بار بار اپنی ڈسکشن میں ذکر کر رہے تھے لیکن لے کے نہیں آ پا رہے تھے. We talked about the concept of quantity discount. اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب جو ہماری انوینٹری لیولز کی ڈایاگرام ہے اس کی پروفائل کچھ چینج ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو پہلی پارٹ کا جواب آپ کے سامنے کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کے کانسیپٹ سے پیش کیا جا رہا ہے. کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ از نتھنگ بٹ دی پرائس ریڈکشن فار لارج آرڈرس اور اسی کو نام آپ نے کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کا دے دیا. ابھی آپ کے سامنے فٹ بال کا ایگزامپل دیا گیا تھا. اگر ہم کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کے کانسیپٹ کو اسی طرح سے آگے بڑھانا چاہیں تو وہی فٹ بال کا ایگزامپل آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہا ہوں. دیٹ اف دی کوانٹٹی آف آرڈر پلیسڈ بائی اے کسٹمر فار دی فٹ بال مینوفیکچرر از کہ ہم آپ سے 1 فٹ بال لینا چاہتے ہیں یا 10 فٹ بال لینا چاہتے ہیں یا 1000 فٹ بال لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فٹ بال مینوفیکچرر ہے وہ ایک پرائز ٹیگ اٹیچ کر دے گا. دیٹ پرائز ٹیگ اٹیچمنٹ وڈ بی دیٹ ہی وڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دی پرائز پر باکس کائنڈ آف اے ڈیل کہ جناب آپ اگر ہم سے 20 فٹ بالز لینا چاہتے ہیں وچ از لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے ایک باکس میں 20 فٹ بال آتے ہیں تو لیٹ می میک این آفر ٹو یو. اف یو آر گوئنگ ٹو بائی 1 فٹ بال اور دا کمپلیٹ باکس آف فٹ بال جس میں 20 فٹ بال آ رہے ہیں I am going to charge you ₹500. اس کے برعکس if you are going to order any number of footballs which are greater than 20, سمجھ لیجیے 21 سے لے کے 99 number of footballs which would be like less than your 5 boxes, so I am going to charge you ₹475. تو وہ 500 روپے کا جو یونٹ پرائز تھی
وہ تھوڑی سی کم ہو کے 475 پہ آ گئی. Now this is an important concept. This important concept finds its application and usage in most of our business to business dealings. Business to consumer میں تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کے کانسیپٹ کی یوٹیلیٹی بے معنی ہو جاتی, کیونکہ اگر مجھے جا کے بازار سے ایک رسٹ واچ خریدنی ہے تو میں ایک ہی رسٹ واچ خریدوں گا, ایسا نہیں ہوگا کہ میں 1000 رسٹ واچ خریدوں گا, رائٹ. تو دیٹ کانسیپٹ فائنڈز ایپلیکیشن ان بزنس ٹو بزنس کائنڈ آف ٹرانزیکشنس. تو یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی, اینڈ ویل ٹیک سم کائنڈ آف ڈسکاؤنٹ کانسیپٹ whenever we are dealing with buyers and sellers. اور سیلر کی جو بھی کوشش ہو وہ کوشش ہوگی کہ میں کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کروں, اور بائر کی جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی دیٹ ہی وڈ میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں اپنے سیلر سے کچھ ایسی بزنس ٹرانزیکشن کمپلیٹ کروں جس کے ذریعے میں کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کے کانسیپٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکوں. اگر آپ یہ گولز سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بات پتہ چل جائے گی کہ جب آپ ٹوٹل کاسٹ کی بات کریں گے تو دس از دا سم آف کیرنگ کاسٹ, ہولڈنگ کاسٹ, آرڈرنگ کاسٹ اینڈ پرچیزنگ کاسٹ. تو ہمارا جو فارمولا تھا ٹوٹل کاسٹ کا وہ اپنی تھوڑی سی شکل بدلتا ہے. آپ کے سامنے ایک سلائڈ کے اوپر ٹوٹل کاسٹ فارمولا دوبارہ ریسٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اینول کیرنگ کاسٹ کو پہلے ہی جانتے ہیں, آپ اینول آرڈرنگ کاسٹ کو بھی پہلے ہی جانتے ہیں. ہم نے صرف پرچیزنگ کاسٹ کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرایا, اور پرچیزنگ کاسٹ کو ہم نے کہہ دیا جناب دس ایکولز دا پروڈکٹ آف یونٹ پرائس ٹائمز دی ڈیمانڈ. سو اینول کیرنگ کاسٹ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے از دی پروڈکٹ آف Q/2 and H. Similarly, your annual ordering cost is D/Q multiplied by S. On this basis آپ کا جو ٹوٹل کاسٹ ہوگا وہ اینول کیرنگ کاسٹ, اینول آرڈرنگ کاسٹ اور پرچیزنگ کاسٹ کو سم اپ کر کے حاصل ہوگا. سو آپ کے سامنے میتھمیٹیکلی جو فائنل فارمولا آئے گا ٹوٹل کاسٹ کا دیٹ وڈ بی Q/2 multiplied by H plus D/Q multiplied by S plus P times D. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو بیسک اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل تھا اس میں جب کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کا اضافہ کیا تو جو جینرک فارمولا آپ کے سامنے آیا اس میں چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ تینوں کے تینوں ڈائمینشنس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. یو آر ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دی کیرنگ اور دی ہولڈنگ کاسٹ یا اینول آرڈرنگ کاسٹ اور سیٹ اپ کاسٹ, بٹ یو آر آلسو ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا پرچیزنگ کاسٹ کانسیپٹ ایز ویل. یہ پرچیزنگ کاسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ ہی سے آپ نے ریسیو کیا ہے. اور اگر آپ اپنے سامنے موجود سلائڈ کو غور سے دیکھیے تو گرافیکلی جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایبسنس آف پی ڈی اور جب پی ڈی موجود ہوتا ہے گراف کی پروفائل میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ٹوٹل کاسٹ کا جو کرو ہے اس کی سلوپ یا اس کی جو شارپنیس ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. دا اونلی ڈفرنس از کہ ایک انٹرول کا اضافہ ہو رہا ہے. ایٹ ایچ پوائنٹ آف ریفرنس دیر از این انکریز ان ہائٹ اور دیر از این انکریز ان ڈسٹینس. جو دونوں ٹوٹل کروس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کے پرچیزنگ کاسٹ کو. یہ کانسیپٹ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی پوائنٹ آف ویو کو ہم اپنے ایگزامپل میں کیسے ٹیک اپ کر سکتے ہیں. Another example for you. The maintenance department of a large cardiology hospital in Islamabad uses about 1200 cases of corrosion removal liquid, of course used for the maintenance of the hospital. The ordering costs are ₹100, the carrying costs are ₹20 per case, and the new price schedule indicates that the orders of less than 50 cases will cost around ₹1250 per case. And if you are going to make an order for cases between 50 to 79, it would cost $1150. And if you are going to place an order
for the number of cases which is between 80 to 99, the cases will cost rupees 1050 per case. Larger orders will cost rupees 1000 per case. So what are we supposed to do? We are supposed to determine the optimum order quantity and the total cost. اب optimal order quantity کون سی ہے جس کو آپ economic run size کا بھی نام دیتے رہیں, اور total cost کون سی quantity ہے. آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. You already know the demand which is like 1200 cases per annum. آپ کے پاس جو آرڈرنگ کاسٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے, آپ کے پاس جو ہولڈنگ کاسٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے, اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل اویلیبل ہے ان دا فارم آف دا آئیڈیا کہ آپ رینج آف آرڈر کے مطابق پرائس کو ویری کر رہے ہیں. اگین وی آر ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ دی امپورٹنس آف پرائس ڈسکاؤنٹ یا کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ. آپ جب کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کی آپ جب بات کریں گے تو آپ کے پاس ہمیشہ کچھ ایسی آپشنز آئیں گی جس میں آپ کی ایکسپرٹیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آرڈر پلیس کرتے وقت آپریشنز مینیجر اس چیز کو ضرور اپنے سامنے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا آئٹم تو آرڈر نہیں کر رہا جس کی شیلف لائف, ایسی لائف جس کے ذریعے وہ پروڈکٹ یا وہ آئٹم اپنی یوٹیلیٹی کھو بیٹھے, اس کو آپ شیلف لائف کا نام دیتے ہیں. تو شیلف لائف کتنی ہے؟ اگر ایک پروڈکٹ کی شیلف لائف صرف 3 مہینے ہے تو یو وڈ بی ڈسکریجڈ ٹو پلیس این آرڈر کہ زیادہ کوانٹٹی میں پروڈکٹ آ جائے اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو اور وہ ہولڈنگ ٹائم میں 3 مہینے کو ایکسیڈ کر جائے. یہ چیز آپ ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے. تو آپ کے پاس مختلف رینج کی مختلف پرائسز اویلیبل ہیں. ونس یو کیلکولیٹ اٹ, آپ کے پاس ایک اسپیشل آنسر آئے گا. دیٹ آنسر وڈ بی 109.5 cases. آف کورس ہم ہمیشہ راؤنڈ آف کر کے بات کرتے ہیں تو اٹ وڈ بی 110 cases. اور پارٹ 2 میں جب آپ ٹوٹل کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں گے, میکنگ شیور کہ اب ہم تینوں ڈائمینشنس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. وی آر ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا اولڈ آرڈرنگ کاسٹ اور دی ہولڈنگ کاسٹ, بٹ وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دی پرچیز کاسٹ ایز ویل. تو جب یہ تینوں کاسٹ کے فیکٹرز انکارپوریٹ کر دیے جائیں گے, یو ول ہیو این آنسر آف 1.2 million rupees. اب آپ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کی طرف آ گئے ہیں. دیٹ از دا کانسیپٹ آف ری آرڈرنگ. کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم نے اپنے ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ دی چینج ان پروفائل. اب پروفائل چینج کی ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. دیٹ نیو کانسیپٹ از دا کانسیپٹ آف ری آرڈر پوائنٹ. Please refer to the screen in front of you. Reorder point is defined as the point when the quantity on hand of an item drops to an amount جس کے اوپر آپ کو آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے. So this is nothing but a level جس کے بارے میں آپ کی مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن ڈیسائڈ کر لیتے. Anything جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کنوینئنٹ لگے, آپ اس کو ری آرڈر پوائنٹ کا نام دے دیتے. سملرلی ری آرڈر پوائنٹ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ آ جاتا ہے which is known as the safety stock level. Again, safety stock level is that stock that is held in excess of the expected demand due to demand variations or the lead time involved. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی را مٹیریل یا آئٹم یا سب کمپوننٹ کسی ایسی جگہ سے منگوانا ہے جہاں پر اس کی لیڈ ٹائم اتنی زیادہ ہوتی ہے یا انفورسین ریزنس کی وجہ سے لیڈ ٹائم ویریبلی انکریز ہو جاتی ہے. تو ایسے انوانٹیڈ ٹائم میں آپ سیفٹی اسٹاک کے کانسیپٹ کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. اب اگین دس وڈ بی دا ججمنٹ آن یور پارٹ ایز این آپریشنز مینیجر کہ آپ اس کانسیپٹ کو سینئر مینجمنٹ کے سامنے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. Another important concept which stems from these two terms is the service level. Service level کی بھی definition آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. Service level is actually the probability that demand will not exceed the supply during lead time. یعنی آپ ایک طرح سے انشور کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سروسبلٹی ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے. اگر آپ کی آرگنائزیشن نے کمٹ کیا ہے کسٹمر سے that it is in a position to provide the customer with an air conditioner, تو اس دوران
آپ کی جو سروس لیول ہے وہ مینٹین رہے. اور جب آپ لیڈ ٹائم یعنی ایسا ٹائم جب آپ نے آرڈر پلیس کر دیا اور آپ نے اپنا آرڈر ریسیو نہیں کیا, اس دوران آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی سے ایکسیڈ نہ ہو, تو یو کین انشور کہ جناب ہماری جو پروڈکشن رن ہے یا جو پروڈکشن ہے یا جو ہماری مینوفیکچرنگ کی ایبلٹی ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے. تو یہ 3 کانسیپٹ کرنے کے بعد آپ مزید اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیکھ لیجیے. این اپارٹمنٹ کمپلیکس ان کوئٹہ ریکوائرز واٹر فار اٹس ہوم یوزیج. اس میں اگر میں کہوں کہ جناب آپ کے پاس یوزیج ہے, لیڈ ٹائم ہے, جبھی آپ جا کے ری آرڈر پوائنٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو جناب میں یوزیج کہہ دیتا ہوں 2 barrels a day ہے, لیڈ ٹائم میں آپ کو کہہ دیتا ہوں 5 days ہے, تو آپ ری آرڈر پوائنٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ود دا فارمولا آف یوزیج ٹائمس لیڈ ٹائم. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ مور اور لیس وی آر انٹرسٹڈ ان دی ڈیٹرمنٹس آف ری آرڈر پوائنٹ. اس میں ریٹ آف ڈیمانڈ بھی آ جائے گا, اس میں لیڈ ٹائم بھی آ جائے گا, اس میں سیفٹی اسٹاک لیول یا اسٹاک آؤٹ کا جو خوف ہوتا ہے وہ بھی آ جائے گا, اینڈ مور امپورٹنٹلی یور ڈیمانڈ اینڈ لیڈ ٹائم ویریبلٹی کے کانسیپٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. An owner of Montessori equipment firm in Karachi determines from historical record that the demand for wood required for manufacturing of Montessori equipment averages 25 tons per annum. His operations management expertise allowed him to determine the demand during lead time that could be described by a normal distribution curve. اور جب کبھی آپ نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کی بات کرتے ہیں, لیٹ می ریمائنڈ یو, یو شوڈ ہیو some kind of mean and standard deviation, which in our problem would be the normal distribution has a mean of 25 tons and standard deviation of 2.5 tons. تو آپ اس میں مختلف ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوئے کچھ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ہینڈ آؤٹ میں اس کو انکلوڈ کر دیا گیا. ناؤ ون فائنل کانسیپٹ اینڈ ویل بی ڈن فار دا ڈے. اب وہ فائنل کانسیپٹ کیا ہے کہ فکس آرڈر انٹرول ماڈل کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم آرڈرس کو ایک فکس انٹرول پہ پلیس کر دیں, آرڈر کوانٹٹی جو ہوگی وہ مور اور لیس کانسٹنٹ ہوگی, اور آپ کے سپلائر کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کا بھی سورس آف ریونیو کانسٹنٹ رہے. اگر میں اس کو آپ فرنٹ بتا دیتا ہوں کہ جناب میں فکس آرڈر انٹرول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ایک فکس کوانٹٹی کا آرڈر پلیس کر رہا ہوں, تو اس کو بھی یہ بات پتا ہوگی کہ ایک پیریوڈک آرڈر اس نے ایک خاص انوینٹری لیول کے ذریعے پورا کرنا ہے. So more or less with the engagement of fixed order model, that constant level جس کی وجہ سے آپ کا سپلائر بھی خوش ہے اور آپ لوگ بھی خوش ہیں, اور مور امپورٹنٹلی جب آپ سپلائی چین مینجمنٹ کا کانسیپٹ پڑھیں گے تو آپ اس کی یوٹیلیٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ اس کے ذریعے آپ بل وپ افیکٹ کو بھی کم کر دیتے ہیں. Dear students, our discussion today gave us the opportunity to talk about various important aspects of inventory management. We saw the importance of each model. We talked about some practical issues, and we did mention the importance of certain graphical representations. اور وہ graphical representations آپ کو اپنے practical application میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے. I sincerely hope that the concepts relating to inventory management, which you learned today as well as in your earlier 2 lectures, would give you the judicious opportunity to be more effective operations manager. Till the next time, stay safe and be happy and focus on your studies. Khuda Hafiz.